खुदावंद के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सब बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटों को सलाम। मेरा नाम पास्टर तारिक फ़ज़ल है और मैं ग्रेस मिनिस्ट्रीज़ लाहौर पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान में खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। बस्ती सैदन शाह अपर माल में हमारा ग्रेस चर्च के नाम से चर्च है और इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर हम चर्च प्लांटेशन का काम जो है वो कर रहे हैं। आज खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ मैं कि खुदा ने मौका दिया कि फ़ज़ल टीवी के तवस्सुस आप सब से खुदा के कलाम की बातें कर सकें। और मैं दुआ गो हूँ खुदा के खादम पास्टर इमरान फ़ज़ल साहब का और उनकी एहलिया और उनकी सारी टीम का, जो मुल्क के तुलो अर्ज़ से खुदा के खादमों को ये प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं ताकि खुदा के कलाम की खिदमत जो है वो हो सके। मैं दुआ गो हूँ कि खुदा अपने हाथ को बढ़ाकर उन्हें और उनकी सारी टीम को बरकत पर बरकत अता करे। आज हम खुदा के पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के पाक कलाम में से नेहमिया की किताब में से देखेंगे। लेकिन इससे पहले आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और चंद लम्हों के लिए हम खुदा के हजूर में दुआ मांगेंगे। जलाल के बादशाह यसु नासरी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे सामने हैं। हम तुझे ऊंचा, तुझे सर बुलंद करते हैं क्योंकि तू ही सर बुलंदियों वाला खुदा है। बेशक तू ही हमारी जानों का लंगर, हमारे छुपने की जगह तू है, हमारा मुहक्कम किला, हमारी नजात, हमारा बाप और हमारा खुदावंद भी तू है। और हम तेरे ही आगे झुकते हैं, हमारी निगाहें तुझ जिंदा खुदा पर लगी हैं। बस जलाल के बादशाह यसु नासरी, आज अपने पाक रूह के वसीला से हम सबों से हम कलाम हो। खुदावंद हम सब तुझ से सीखना चाहते हैं। बस खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाकर अपने पाक रूह के वसीला से हम सबों से हम कलाम हो और फजल बख्श के खुदावंद हम उस कलाम पर अमल करने वाले बन सकें। शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे ही नाम की तारीफ करते हैं, यसु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। मेरे साथ निकालिएगा नेहमिया की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, अरतख्शा बादशाह के 20वें बरस निसान के महीने में जब मैं उसके आगे थी तो मैंने उठाकर बादशाह को दी और इससे पहले मैं कभी उसके हजूर उदास नहीं हुआ था। सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद कि तू बीमार नहीं है? बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ ना होगा। तब मैं बहुत डर गया और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे, मेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहां मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरख्वास्त है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो और अगर तेरे खादम पर तेरे करम की नज़र है तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे ताकि मैं उसे तामीर करूं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। हम खुदा के पाक कलाम में से नेहमिया नबी की किताब में से हमारे लिए खूबसूरत मैसेज जो है वो हमें मिलता है कि नेहमिया उसका कप बेरर है, बादशाह का कप बेरर है। वो बादशाह के हजूर खड़ा रहता है ताकि जो मैं है उसको सर्व करे। और जब बादशाह के हजूर वो खड़ा है तो ये एक आउट ऑफ द वे बात थी कि कोई भी शख्स जो है जो बादशाह के हजूर खड़ा हो, उसकी सर्विस करने के लिए खड़ा हो, उसको उसकी खिदमत के लिए खड़ा हो और उसका चेहरा जो है वो उदास हो। अब नेहमिया जो है वो बादशाह के हजूर खड़ा है और बादशाह को
میں جب دیتا ہے تو لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ تیرا چہرہ کیوں اداس ہے جبکہ تو اداس نہیں ہے، جبکہ تو بیمار نہیں ہے، تیرا چہرہ کیوں اترا ہے؟ جب ہم پہلے باب کو پڑھتے ہیں تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگ جو ہیں اسرائیل سے جو ہے وہ وہاں پہ آتے ہیں اور آ کر نہمیا ان سے پوچھتا ہے کہ ہاں میرے لوگوں کا کیا حال ہے، میرے لوگوں کی کیا حالت ہے، میرے لوگ کس حال میں ہیں۔ اور خدا کے کلام میں ملتا ہے کہ وہ لوگ نہمیا کو بتاتے ہیں یور پیپل آر لیونگ ان گریٹ ڈسٹریس، کہ تمہارے لوگ جو ہیں، تمہارے باپ دادا جو ہیں کہ لوگ جو ہیں، تمہارے قبیلہ کے جو لوگ ہیں وہ بڑی ہی ڈسٹریس کی حالت میں رہ رہے ہیں، بڑے ہی شرمندہ زندگی گزار رہے ہیں، بڑے ہی برے حالات ہیں۔ اور نہمیا جو ہے وہ یہ سارا کچھ سن کر بہت اداس ہوتا ہے۔ نہمیا یہ سارا کچھ سن کر بہت اداس ہوتا ہے۔ یہ پیچھے کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو سکے کہ نہمیا جو ہے وہ کیوں اداس ہوا ہے۔ جب اسرائیل اور یہودا جو ہیں وہ تقسیم ہوئے، اسرائیل کی حکومت جو ہے وہ تقسیم ہوئی، اسرائیل اور یہودا جو ہے وہ بنے، تو کیونکہ تقسیم کی وجہ سے، حکومت کی تقسیم کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ کمزور پڑتی ہے، حکومت کمزور پڑی اور دوسری قوموں نے اسرائیل کے اوپر اور یہودا کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے، اور ایسا ہوا کہ وہ اسرائیل کو اور یہودا کے قبیلوں کو جو ہے وہ غلام بنا کر اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں لے گئے، اور وہاں پر اسرائیلی جو ہیں اور یہودا کے لوگ جو ہیں وہ غلاموں کی سی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں، اور نہمیا جو ہے وہیں پہ زندہ ہے، وہیں پہ زندگی گزار رہا ہے۔ اب پیچھے جو یہودا اور اسرائیل کے لوگ ہیں، ملک جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے، ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے۔ اور نہمیا جو ہے جب لوگ وہاں سے آتے ہیں تو ان سے اپنے لوگوں کے بارے میں پوچھتا ہے، اور وہ اس کو بتاتے ہیں دیواریں ٹوٹی پوٹی ہیں، جو پھاٹک ہیں وہ جلے ہوئے ہیں، اور لوگ بڑی ہی تکلیف زدہ زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ اور نہمیا یہ سارا کچھ سن کر اس کا دل جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ نہمیا جو ہے اس کا دل جو ہے یہ سارا کچھ سن کر جو ہے وہ اداس ہوتا ہے، اور وہ بادشاہ کے حضور کھڑا ہے، بادشاہ کے حضور کھڑا ہے اس کو کپ دینے کے لیے، اس کو میں دینے کے لیے، اور بادشاہ اس کے چہرے پر اس اداسی کو خوب جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے، اور بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تو بیمار تو نہیں ہے لیکن تیرا چہرہ کیوں اداس ہے؟ اور پھر نہمیا اس کو آگے سے جواب دیتا ہے کہ میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو جبکہ وہ لوگ جو میرے شہر کے ہیں وہ بری زندگی، تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں کی دیواریں جو ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں، جو پھاٹک ہیں وہ جلے ہوئے ہیں۔ اور بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری کیا درخواست ہے، بتا تیری کیا درخواست ہے۔ دو چیزیں، دو کام جو ہے وہ نہمیا وہاں پہ کرتا ہے۔ سب سے پہلا کام کہ وہ نہمیا کہتا ہے 4 آیت میں، تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی، تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی، اور پھر میں نے بادشاہ سے کہا اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہو تو مجھے یہودا میں میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر میں بھیج دے تاکہ میں اسے تعمیر کر سکوں، تاکہ میں اسے تعمیر کر سکوں۔ دو چیزیں اس نے درخواست کی، ایک تو خدا سے دعا کی ہے کہ خداوند میں تیرے دعا کرتا ہوں، اور دوسرے بادشاہ سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے اس شہر میں بھیج دے تاکہ میں اس شہر کو دوبارہ سے جو ہے وہ تعمیر کر سکوں۔ میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری بھائیوں، میری بہنوں، کہ آج بھی شہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، دیواریں ٹوٹی ہیں اور پھاٹک جو ہیں
وہ جلے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہماری مسیحت میں لوگ اس ڈسٹریس میں زندگی گزار رہے ہیں، اس تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ مسیح کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ خدا کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ اسی گناہ میں جو ہے وہ مر رہے ہیں۔ نہمیا سارا کچھ دیکھ کر اداس ہو گیا۔ آج ہمیں ہر ایک کو یہ سوچنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس شہر کی تعمیر کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم ان پھاٹکوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ ہم انہیں خدا کے پاس لا سکیں، ہم اس شہر کی تعمیر کر سکیں، ہم اس دلہن کو جو مسیح کی دلہن ہے اس کو تیار کر سکیں، تاکہ جب دولہا جو ہے وہ آئے تو وہ دلہن کو جو ہے وہ تیار پائے۔ میں ایک اور حوالہ آپ سے پڑھنا چاہوں گا اور اس کے بعد ہم کلام کو ختم کریں گے۔ آپ میرے ساتھ نکالیے گا حزقیل کی کتاب اس کا 33 باب اور اس کی 7 آیت سے میں پڑھوں گا۔ سو تو ہے آدم زاد، اس لیے میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ حزقیل کو اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا ہے۔ میرے منہ کا کلام سن رکھ اور میری طرف سے ان کو ہوشیار کر۔ کن کو ہوشیار کر؟ لوگوں کو ہوشیار کر۔ جب میں شریر سے کہوں اے شریر تو یقیناً مرے گا، اس وقت اگر تو شریر سے نہ کہے اور اسے اس کی روش سے آگاہ نہ کرے تو وہ شریر تو اپنی بدکرداری میں مرے گا، پر میں تجھ سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا۔ لیکن اگر تو اس شریر سے کو جتائے کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور وہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو وہ اپنی بدکرداری میں مرے گا، لیکن تو نے اپنی جان بچا لی۔ کیا خدا حزقیل سے فرما رہا ہے؟ خداوند حزقیل کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے اسرائیل کے اوپر نگہبان مقرر کیا ہے۔ نگہبان کا کام یہ ہے، یا اس وقت اس دور میں بھی نگہبان کا کام یہ تھا کہ وہ ایک ٹاور کے اوپر کھڑا ہوتا، اور جب دوسری فوجیں جو ہیں وہ حملہ کرنے کے لیے آتی اور وہ حملہ گر کو دیکھتا تو وہ شہر میں اعلان کرواتا، وہ اس طرح کا وسل بجواتا کہ لوگ جو ہیں، جو فوجیں جو ہیں وہ سمجھ جاتی کہ کوئی دشمن جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ خداوند حزقیل سے فرما رہا ہے کہ میں نے تجھے اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا ہے، میرے منہ کا کلام سن، میری طرف سے ان کو ہوشیار کر، یہ پیغام دے۔ جب میں شریر سے کہوں کہ تو شریر تو یقیناً مرے گا، اس وقت اگر شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی روش سے باز آئے تو وہ شریر تو اپنی بدکرداری میں مرے گا، پر میں تجھ سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا۔ تجھ سے، حزقیل سے خدا فرما رہا ہے۔ اب اس حوالہ میں اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ اس حوالہ میں اس کی عمل جو ہے، اس کی امپلیمنٹیشن، اپلیکیشن جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اسرائیلی لوگ جو ہیں اس دور میں، اس وقت میں گناہ کی زندگی گزار رہے تھے، اور لوگ اسرائیلی جو ہیں وہ غلامی میں تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ خدا سے دور زندگی گزار رہے ہیں، مسیح ان کی زندگی میں نہیں ہے، اور خدا آج آپ سے فرما رہا ہے کہ میں تجھے اسرائیل کے اوپر، اسرائیل گھرانہ، خدا کے لوگ جن سے خدا پیار کرتا ہے، جن کے لیے مسیح نے اپنی جان قربان کی،
جن کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ قربان ہو، اور خدا نے قربان ہونے دیا، وہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، کہ وہ لوگ خدا سے دور زندگی گزار رہے ہیں، اور خدا آج آپ کو اور مجھے نگہبان مقرر کرتا ہے۔ اور آج خدا ہمیں یہ رسپانسبلٹی دیتا ہے کہ ہم اس شہر کی تعمیر کریں، ہم یہ دیواریں جو ٹوٹی ہیں ان کو دوبارہ سے بحال کریں، ان کی تعمیر کریں، یہ پھاٹک جو جلے ہوئے ہیں ہم ان کو دوبارہ سے ریپیئر کر سکیں، ہم انہیں دوبارہ سے تعمیر کر سکیں۔ لوگ جو گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری، میرے اور آپ کے اوپر خدا نے یہ مقرر کیا ہے کہ خدا ہمیں نگہبان بناتا ہے، کہ ہم جائیں اور ہم انہیں بتائیں کہ ہاں آپ خدا سے دور زندگی گزار رہے ہیں، ہاں آپ گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو یسوع کی ضرورت ہے، آپ کو خدا کی ضرورت ہے، آپ کو پاک روح کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہم اپنی اس رسپانسبلٹی کو، اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، ہم ان کے پاس پہنچتے ہیں، ہم انہیں بتاتے ہیں، ہم انہیں اس گناہ سے نکال کر جو ہے وہ باہر لے کر آتے ہیں، انہیں بادشاہت کے وارث بناتے ہیں، تو یاد رکھیں اس کا ہمارے لیے اجر ہے۔ لیکن خداوند یہاں پر فرماتا ہے کہ اگر ہم ان کے پاس نہ جائیں، ہم انہیں نہ کہیں، ہم انہیں نہ بتائیں، اگر ہم انہیں ان رستے کی تعلیم نہ دیں، تو خدا فرماتا ہے کہ وہ تو اپنی گناہ میں مرے گا، لیکن میں تجھ سے، میں آپ سے ان کے خون کی باز پرس کروں گا۔ خدا ہمیں ذمہ داری دیتا ہے، خدا ہمیں رسپونسبل بناتا ہے، تو خدا ہم سے جواب بھی لے گا، خدا ہم سے جواب بھی لے گا۔ اور خدا اگلی حصے میں فرماتے ہیں کہ اگر تو جا کے انہیں بتائے، اور اگر وہ پھر بھی اپنے گناہ میں زندگی گزاریں، نہ اس سے باہر آئیں، تو وہ تو مرے گا، لیکن تو نے اپنی جان بچا لی، تو نے اپنی جان بچا لی۔ آج کا ہمارے لیے یہ خوبصورت اور بھرپور میسیج ہے، خوبصورت اور بھرپور میسیج ہے کہ نہمیہ کی طرح ہم بنیں۔ خدا نے نہمیہ کو خدا نے تیار کیا، نہمیہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ جب نہمیہ نے سنا کہ لوگ کس طرح ڈسٹریس کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگ کس طرح خدا سے دور زندگی گزار رہے ہیں، لوگ کس طرح، وہ پریشان ہو گیا۔ وہ خدا کے حضور، بادشاہ کے حضور کھڑا ہے، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ اداس ہے، اس کا چہرہ اداس ہے، اور اس نے خدا کے حضور دعا کی۔ سب سے پہلا کام اس نے خدا کے حضور دعا کی، اور دوسرے نمبر پر اس نے بادشاہ سے درخواست کی۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس شہر کی تعمیر کے لیے، اس قوم کی تعمیر کے لیے اپنا حصہ جو ہے وہ ضرور کنٹریبیوٹ کریں۔ خدا کے حضور دعا کریں کہ خداوند تو اس قوم کو اٹھا کھڑا کر۔ خدا سے دعا کریں کہ خداوند تو اس قوم پر اپنے کرم کی نگاہ کر۔ وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں ہم ان کے پاس پہنچ سکیں، جو لوگ خدا سے دور ہیں ہم انہیں خدا کی طرف لانے کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ جب خداوند گریٹ کمیشن، ارشاد اعظم دیتے ہیں، تو خدا کے کلام میں ملتا ہے، خداوند فرماتے ہیں زمین، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، انہیں باپ اور بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ شاگرد بناؤ۔ ایوری باڈی از انکلوڈیڈ، ہر کوئی اس میں شامل ہے اپنا کنٹریبیوٹ دینے کے لیے۔ اور پھر ہمیں حزقیل کی کتاب میں ملتا ہے کہ خدا کس طرح مجھے اور آپ کو اس قوم کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر جن سے خدا محبت کرتا ہے، نگہبان مقرر کرتا ہے۔ آپ کو اور مجھے خدا نے نگہبان مقرر کیا ہے۔ اگر ہم ان کے پاس جائیں، جو گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، لوگ جو خدا سے دور زندگی گزار رہے ہیں، اور انہیں جا کر بتائیں کہ ہاں بھائی، آپ کو مسیح کی ضرورت ہے،
ہاں بھائی آپ کو اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے، ہاں میری بہن میری بیٹی آپ کو اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے، مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ تو خدا فرماتا ہے کہ اگر وہ پھر بھی نہ آئے، وہ اپنی موت، اپنے گناہ کی موت میں مرے گا، لیکن آپ نے اپنی زندگی بچا لی۔ ہمیں اپنی زندگی بچانا، ہمیں اس فرض کو ادا کرنا ہے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے مقرر کیا ہے۔ خدا نے مجھے اور آپ کو نگہبان مقرر کیا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو جو گناہ کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں، ہم انہیں ہاتھ پکڑ کر باہر لا سکیں۔ خدا نے مجھے اور آپ کو نگہبان مقرر کیا ہے، آئیے اس ذمہ داری کو پوری ایمانداری اور پورے حق ادا کرتے ہوئے ادا کریں، تاکہ خدا ہم سے کہہ سکے، اے اچھے اور وفادار نوکر شاباش، اے اچھے اور وفادار نوکر شاباش۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور ہم دعا کریں۔ جلال کے بادشاہ یسوع ناصری، میں تیری تعریف کرتا ہوں تیرے کلام کے لیے۔ فضل بخشنا خداوند کہ ہم اس ذمہ داری کو ایمانداری سے، لگن سے اور خداوند تیرے دیے ہوئے فضل سے ادا کر سکیں، ان لوگوں تک پہنچ سکیں جنہیں تیری ضرورت ہے خدا، جن کے اوپر تو نے ہمیں نگہبان مقرر کیا ہے، اور ہم انہیں خداوند اس گناہ سے باہر لا سکیں۔ خداوند جو تجھ سے دور ہیں انہیں تیرے پاس لانے کا سبب ٹھہر سکیں۔ شکر گزاری کے ساتھ یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو سلامت رکھے۔ گاڈ بلیس یو۔